बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे, बल्कि हमें यकीन है आप हमें शामिल रखते हैं। आपके मैसेजेस, आपकी कॉल्स, आपकी राय, इसके ज़रिए हमें आपका इजहार मिलता रहता है, जिसके लिए हम आपको शुक्रिया करते हैं। एक नया दिन है और इस हर आने वाले दिन में हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हर दिन की अपनी खासियत होती है जो आप ज़िंदगी में गुजार रहे होते हैं। किसी का बर्थडे आ जाता है, किसी की शादी का दिन होता है, किसी की इंगेजमेंट का दिन होता है, किसी के निकाह का दिन होता है, किसी की कोई जॉब की अपॉइंटमेंट का दिन होता है, किसी की अपनी कारोबारी कामयाबी का दिन होता है। सो हर दिन एक नई हैपनिंग हो रही होती है। सो आज के दिन की हैपनिंग भी है, दो तरह से है। वैसे तो पिछला दिन जो गुजरा 4 अगस्त, उसके हवाले से यौम शोहदा की जो तकरीबात थी उनके बारे में सारे मामला चलते रहे। हमारे जो पुलिस के शोहदा हैं, ये वो हमारे जवान हैं जिनकी हिम्मत जवान रहती है। हम इनको अक्सर बुली भी करते रहते हैं, इनके लिए बुरे अल्फाज भी बोलते रहते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से, अगर हम सरहदों की बात करें तो हमारी पाक आर्मी जिसको हम सलाम पेश करते हैं, अगर हम पानियों की बात करें, फ़िज़ाओं की बात करें, हमारी फोर्सेस हैं। लेकिन अगर शहर के अमनो आमा की हम बात करें, अपने सूबों के अमनो आमा की बात करें, मुल्क के अमनो आमा की बात करें, तो हमारे पुलिस के जवान मुस्तैद रहते हैं 24-24 घंटे। और समटाइम्स मैं आई विटनेस हूँ, 36 घंटों से ज़ायद की ड्यूटी कर रहे होते हैं। ना दिन का पता चलता है, ना रात का पता चलता है, और वो ड्यूटी कर रहे होते हैं। सो इन पे थोड़ा पिटी भी कर लिया करें, जहाँ पे हम इन पे उंगलियां उठाते हैं कभी इनको हम सलाम भी कर दिया करें। अक्सर मैं जब आ रहा होता हूँ तो 2 टोल प्लाजा मुझे गुजरने पड़ते हैं, तो हम देखते हैं पुलिस के जवान वही खड़े होते हैं, पुलिस के जवान। और अब तो हमारी बहनें बेटियाँ भी हैं पुलिस के साथ, इन पुलिस वालों में। तो इनको थोड़ा लेवरेज दिया करें। ये वो शोहदा हैं, ये वो माओं के बेटे हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दे के भी आपके और मेरे अमन के लिए अपनी जानें पेश की हैं, उसको कायम किया है। ऐसे बहुत से शोहदा हैं, 1400 कुछ का फिगर मैं पढ़ रहा था कि अब तक शहीद हो चुके हैं जो पुलिस के शोहदा हैं, जवान हैं, और उन्होंने ये आपके लिए, मेरे लिए शहादतें दी हैं ताकि हम चैन की नींद सो सके, शहर में, मुल्क में, हमारे सूबों में अमन अमान रह सके। तो हमारे शोहदा को सलाम है। फिर हम अगर आज बात करें तो आज है यौम इस्तेहसाल कश्मीर। 5 अगस्त के हवाले से 8 से 6 साल पहले बाकायदा कश्मीर के इस्तेहकाम के लिए, कश्मीर की आवाज़ को दबाने के लिए, इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए जो इंडिया की तरफ से जारहाना एक रवैया अपनाया गया है, वो अभी तक जारी है। इंटरनेशनली, दुनिया भर में हम अपने अगर प्लेटफॉर्म्स की बात करें, नेशनली और इंटरनेशनली, दोनों जानिब से इसके बारे में आवाज़ उठाई जाती है कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए, और फिर कश्मीर को उसका हक़ मिलना चाहिए। उन वादियों को, उन नदी नालों को, उन गुलो गुलजारों को, वहाँ के जवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, आने वाली नई नस्ल को, जो ज़िंदान में क़ैद हैं उनको, जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं उनको, उन सबको सलाम पेश करने का दिन है। आज हमें कश्मीर को याद करने का दिन है। वैसे तो डेली हमें याद कर लेना चाहिए और इसके लिए जो हमसे बन पड़ता है वो करना चाहिए, लेकिन आज का दिन ख़ास तौर पर इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। ये 2 टॉपिक जो आज हम डिस्कस भी करेंगे, मौजूद गुफ्तगू भी यही होगा। मुझे लगा कि आगाज़ इससे करना चाहिए। अब आपको मैं अपने प्रोग्राम का, आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट बताता हूँ। तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, करने का काम आपको बताते हैं, वजीफ़ा बताते हैं, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं, आज की किताब के बारे में बताया जाता है, और मौजू जैसे कि मैंने आपको बताया यौम इस्तेहसाल कश्मीर और पुलिस के शोहदा को सलाम, इन दोनों पे हम डिस्कशन भी करेंगे। और आपका मोस्ट अवेटेड सेगमेंट, आपको पता है, मैं ना भी कहूँ तो आपको पता है, आप कहते हैं जी ख्वाबों की ताबीर का सेगमेंट कब होगा, वो भी आज है और हम 2 रात भी शामिल किए जाएंगे। इसके साथ मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तलावत कुरान करीम के लिए कारी इश्तियाक अहमद साकी साहब। कारी साहब को अस्सलाम वालेकुम करते हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? माशाल्लाह जी। और इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर। इनको भी वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम इन द शो जी। जज़ाकल्लाह खैरन, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो कम्बिनेशन ऐसा हो गया, गोल्डन में ब्राउन और ब्राउन में फिर गोल्डन, मिला जुला तासुर बन गया। माशाल्लाह जी। ठीक है जी, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन चंद एक चीज़ें और आपके सामने मैं शेयर करता चलूँ। अगर आपने कॉल करनी है, कॉल करने के लिए हमारा राब्ता नंबर है 042 111 700 000, यानी 042
111-700 और 000। इस पे आप डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए, सवालात के जवाबात इसमें शामिल किए जा सकते हैं। और अगर आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में कोई पुलिस वाला है जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, तो आप उसके हवाले से भी हमें कुछ शेयर कीजिए। या आज का नंबर, आज की बात, जिसमें हम आपकी कॉल इस हवाले से भी ले सकते हैं। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप अभी देखेंगे 0321565200, यानी 0321565200। इस पे आप अपना ऑडियो रिटन मैसेज भेज सकते हैं, सवालात के जवाबात यहाँ भी आपको मिलेंगे। इवन अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। ख्वाबों की ताबीर के हवाले से भी हमने नंबर इशू कर दिया है, वो भी व्हाट्सअप नंबर आप देख लीजिए 0321024100, यानी 03210241 और 000। इस पे आप अपने ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बोल के मैसेज भेज दीजिए और लिख के भी मैसेज भेज दीजिए। और जैसे हाशिम यज़मानी साहब कहा करते हैं कि आप हमें उर्दू में अगर लिख के भेज दें, रोमन में नहीं, इंग्लिश को उर्दू बनाए मत, आप उर्दू में लिख के भेज दें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वक्त भी बचेगा और जल्दी रिप्लाई भी होगा। जल्दी से चलते हैं कारी साहब की जानिब और गुजारिश करते हैं कारी साहब तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह कार सब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कमेंट्स भी आने लग गए हैं। इरफाज शेख लिखती हैं हम सबको सलाम कहने के बाद जी वालेकुम अस्सलाम, कहते माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है कारी साहब, अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाज दें। उस्मान रिपेयरिंग लैब एक आईडी है, वो भी माशाल्लाह आपकी आवाज़ की तारीफ़ करे माशाल्लाह। मुफ्ती साहब प्लीज़ खुलासा बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। भाई इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहाद और जिहाद करने वाले मुजाहिदीन का तज़किरा किया है। सबसे पहली बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाई कि अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों से एक वादा किया हुआ है कि अपनी दुनिया मेरी रास्ते में कुर्बान कर दो तो जन्नत तुम्हारी है। तो वो मोमिन जिन्होंने अपने रब के साथ सौदा कर लिया है, अपनी दुनिया देकर आखरत ले ली, आखरत कमा ली है, वो शानदार किस्म के मोमिन है। सुभान फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरगीब दिलाई कि मोमिनों किसी मज़लूम इलाके में मज़लूम मुसलमान मर्द औरतें और बच्चे कमज़ोर अपनी कमज़ोरी अपने ज़ाफ़ की बिना पर रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनको छुड़ाते क्यों नहीं हो? जिहाद करो, उनको निजात दिलाओ। तो आज जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूम हैं, देखें वो अहले पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि पाकिस्तानी आएँ और हमें निजात दिलाएँ। तो ये पुकार इन आयात के अंदर हम सब को मुखातब कर रही है कि उन मज़लूम मुसलमानों की मदद के लिए पहुँचो, और जो उन मज़लूमों की मदद के लिए अल्लाह की राह में जिहाद करेगा या तो जान कुर्बान करेगा या फिर माल गनीमत पाएगा। दोनों सूरतों में उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मुजाहिदीन के लिए जो अल्लाह की राह में जिहाद करें, मज़लूमों की मदद करें, तो अल्लाह ने उनके लिए बहुत अजीम दराजात भी तैयार किए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुजाहिदीन के लिए जन्नत में 100 दर्जे रखे हैं, 100 दर्जे, और एक दर्जे के दूसरे दर्जे के दरमियान फासला इतना है जितना ज़मीन से आसमान तक का है। तो 100 दर्जे कहाँ तक होंगे जन्नत में? जिस जन्नत का फरमाया कि लमौदिउ सौति अहदिकुम खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। 1 मीटर, वो जो कोड़ा होता है ना घोड़े को चलाने के लिए, 1 मीटर होता है तकरीबन। फरमाया 1 मीटर जगह जन्नत में किसी को मिल जाए तो वो पूरी दुनिया और उसमें जितनी नेमतें हैं सबसे अफजल है। जबकि इतनी जगह अल्लाह किसी को देगा नहीं। जो सबसे गरीब जन्नती है उसको भी इस दुनिया से 10 गुना ज़्यादा रकबा अल्लाह जन्नत में देगा। अल्लाह अकबर। तो ये है मुजाहिदीन की शान और ये उनका मुकाम। मिलेगा किसको? जो अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए, मज़लूम मुसलमानों की निजात के लिए कोशिश करेगा, जिहाद करेगा। ये दर्जात उनके लिए हैं। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम भी इन खुश नसीबों में शामिल हो जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है जी, आज की किताब आपको बताते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। ये देखिए जी, खूबसूरत किताब है और नाम है ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आज की किताब है जी, जो कि मुस्लिम लाइब्रेरी में खूबसूरत इजाफ़ा है। अज़ीम तरीन खूबी, कामरानी, हुस्न एतक़ाद और हुस्न अमल का सबसे ज़्यादा खूबसूरत पैकर इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस उन्हीं को अपना राहबर मानो, उन्हीं को देखो, उन्हीं की सीरत का मुतालिया करो और उन्हीं जैसे प्यारे प्यारे काम करो। ये किताब अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बरों, ख़ास तौर पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िक्र व अमल के दरख्शां नक़ूश से मुज़य्यन है। आसान, शगुफ्ता और शुस्ता, और ख़ुद भी इसका मुतालिया करें और अपनी नई नस्ल को भी इसकी तरग़ीब दें। और ये किताब हमारी मुस्लिम लाइब्रेरी में होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि ये किताब हमारे पास हो तो हमें दारुस्सलाम के तमाम शोरूम से मिल जाएगी, तमाम आउटलेट्स पे ये अवेलेबल है फ़िज़िकली। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, दारुस्सलाम.pk पे जाइए, ऑर्डर प्लेस कीजिए और ये किताब आप वहाँ से भी
حاصل کر سکتے ہیں زندگیوں کا سکون اور اطمینان اس کتاب سے ہمیں حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو پڑھنے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ لیں جی آج کے پروگرام کے پہلے لائیو کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ مریم صاحبہ فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ۔ جی فرمائیے میری بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور میری بہن فرمائیے کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ جی بولیے، بندی ہے۔ جی بولیے بولیے۔ جی سر مجھے کاسٹ سسٹم کے حوالے سے بات کرنی۔ کس کے سسٹم کے حوالے سے؟ کاسٹ سسٹم۔ اچھا جی، کاسٹ سسٹم کے بارے میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ سر اصل میں ٹھیک ہے، رشتے کے حوالے سے جب ایک بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو ماں باپ کا پہلے ایک حق ہوتا ہے، جی وہ اچھا سوچتے ہیں، لیکن جب وہی اللہ کے خلاف ہو جائے، اللہ کی دیے ہوئے حکم کے خلاف، تو پھر اولاد وہاں کیا کرے؟ اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال ہاں جی، کی۔ تو سوال تو سن لیں سر۔ اچھا یہ بھی سوال نہیں تھا؟ نہیں سر۔ اچھا بولے بیٹا، جلدی بولیں آپ، پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا، جلدی بولیے۔ جی سر، تو ایک مطلب دیندار فیملی سے رشتہ ہے لیکن کاسٹ سسٹم کی وجہ سے انکار کر دیا ہے، تو یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا اتنا ضروری ہے کاسٹ سسٹم کو دیکھنا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے بیٹا، اب یہ سوال ہے آپ کا؟ یس سر۔ اچھا چلیں جیتے رہیے، ڈونٹ بی کنفیوز، جب بھی آپ کال کریں بالکل ریلیکس ہو کے فوری اپنی بات کر لیا کریں، جیتے رہیے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ کاسٹ سسٹم، اللہ اکبر، جہالت سسٹم اس کو کہیں۔ ہاں ٹھیک۔ آج کے دور میں ہماری کاسٹ پر جتنا اصرار کیا جا رہا ہے اس وجہ سے بچے اور بچیوں دونوں کے رشتوں میں مشکلات ہیں۔ اپنی ضد پر انا پر اڑ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم کاسٹ سے باہر نہیں کریں گے، بے شک بچیاں بوڑھیاں ہو جائیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ جی الا تفعلوا تکن فساد کبیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا جب تمہارے پاس اچھے اخلاق، سیرت، کردار والے بچے کا رشتہ آ جائے تو اس کو رشتہ دے دو، اگر تم اس کی شادی نہیں کرو گے تو فتنہ اور فساد ہو جائے گا۔ فساد پھر کیا ہے؟ بچیاں بغاوت کر دیتی ہیں، والدین کے خلاف بغاوت، گھر سے بھاگ گئی، باہر جا کے شادی کر لی جس کو نام نہاد شادی کہتے ہیں، تو پھر بعد میں والدین کہتے ہیں جی ہماری تو ناک ہی کٹ گئی ہے، ہماری تو عزت ہی کوئی نہیں رہ گئی، ہمارا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو والدین کو اس برادری سسٹم سے باہر نکل کر اچھے کردار اور سیرت کو دیکھنا چاہیے، اور باقی ساری ذاتیں اللہ نے بنائی ہیں کس لیے؟ اللہ نے یہ قبیلے اور برادریاں بنائی تھی تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، جی اس لیے نہیں کہ تم ڈٹ جاؤ کہ ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا بہترین وہی ہے جو پرہیزگار ہے۔ یہ قبیلوں کے حساب سے کسی کا درجہ کوئی نہیں ہے، قبیلوں کے حساب سے فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے تقوی کی بنیاد پر۔ تو جو جتنا نیک سیرت، اچھے کردار کا مالک ہو اس کو رشتہ دے دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں جی السلام علیکم۔ محمد عطا اللہ صاحب جھنگ سے کال کر رہے ہیں۔ عطا اللہ صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے، پوچھیں کیا سوال ہے آپ کا؟ عطا اللہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز کا کوئی ایشو ہے، چلیں اینی وے دوبارہ جوائن کریں گے تو بات کریں گے۔ کرنے کا کام بتا دیں مفتی صاحب۔ آج آپ شہداء کو سلام پیش کر رہے ہیں، تو شہید ہیں کتنی قسم کے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی کئی اقسام بیان کی۔ جی فرمایا اگر شہید صرف اسی کو سمجھا جائے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جان دیتا ہے، اگر اسی کو شہید کہا جائے تو پھر تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا الشہداء خمسہ، شہید کی 5 قسمیں ہیں۔ المطعون، جو طاعون کی بیماری سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ جی والمبتون، اور جو پیٹ کی کسی بیماری سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جس میں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، جگر فیل ہو سکتا ہے، پھیپھڑوں کی بیماریوں سے ہو سکتا ہے، ایسا کوئی بھی مومن جو ان بیماریوں سے فوت ہوگا وہ بھی شہید ہے۔ والغریق، اور جو پانی میں ڈوب جائے وہ بھی شہید ہے۔ وصاحب الحدمی، اور جو بلڈنگ کے نیچے دب کے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ والشہید فی سبیل اللہ، اور آخر میں فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جان دیتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ تو آج ہم نے بتایا کہ شہید کی بہت ساری قسمیں ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں 100 درجے مجاہدین کے لیے رکھے ہیں، تو شہید ان سب سے اعلیٰ درجے میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے شہداء کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک اور کالر ہے جو ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ ہاں جی، بہت شکریہ آپ نے کال کیا، فرمائیے کیا پوچھیں گی؟ آئی پوچھو تو طلاق سنا ہے بٹ کس کا چل رہا ہے؟ یہ میری ٹیم ہی ہمیں بتائے گی کہ نہیں، گھر کی پریشانی کے لیے وظیفہ جاننا چاہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ آپ نے کال کی۔ سر فرمائیے اس حوالے سے، گھر کی پریشانی کے لیے کوئی وظیفہ ہے تو بتائیے۔ گھر کی پریشانی کے لیے اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ تعلق جوڑنے کے لیے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، جی، قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کریں، اور اپنے رب سے گڑ گڑا کے اس وقت مانگیں جب وہ آسمان دنیا پر خود تشریف لاتا ہے اور آ کر خود پوچھتا ہے کہ میرا کوئی بندہ ضرورت مند ہے تو آئے۔ اس وقت ہم مزے سے نیند اڑا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اٹھے نا، ہمت کریں۔ جو اس کو ضرورت ہو اس کو نیند آتی نہیں آتی، اس کو نیند تو آنی نہیں چاہیے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، اڑ جاتی ہیں۔ جی، تو اس کو نیند اڑ جائے تو اٹھے نا، تہجد کے ٹائم اٹھے اور اپنے رب کے سامنے جولی پھیلا کر، آنسو بہا کر اپنے رب سے گڑ گڑا کے التجائیں کریں، انشاءاللہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لیں جی، سوالات جوابات اور بہت سی گفتگو، ابھی بہت سارا ایسا کام ہے جو کہ ہم نے آپ کو کرنے کا بتانا ہے، آپ کی لائیو کالز بھی لینی ہے، لیکن ایک وقفہ آ گیا ہے، اس کے بعد دوبارہ ری جوائن کرتے ہیں۔ یوٹیوب کے لائیو لنک پہ کچھ سوالات ہمیں بھیجے گئے ہیں، ان میں سے کچھ شامل کرتے ہیں۔ نرگی صاحبہ لکھتی ہیں، بھائی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ 3 بھائیوں میں سے ایک بھائی کے پاس والدہ رہ رہی ہو تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھائی جس کے پاس والدہ رہتی ہو وہ ہر وقت اٹھ کے تانے دے میں نے ماں کو سنبھالا، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ ان کے لیے اگر کوئی کام بھی کرے وہ تو پھر کہتا ہے کہ ماں باپ کی ان چیزوں کا حقدار میں ہوں جو انہیں چھوڑا ہے، اور ہر وقت بھائیوں سے بدتمیزی کرنا، تانے دینا، کیا یہ درست ہے؟ والدین کی خدمت کرنا تو سب بچوں پر فرض ہے جی۔ تو اگر ان میں سے ایک بچے نے یہ فرض دوسروں کی نسبت زیادہ مقدار میں نبھایا ہے جی، تو اس میں اس نے اپنے ساتھ خیر خواہی کی ہے، دوسروں کے ساتھ تو کوئی نہیں۔ تو یہ اس کی اپنی قسمت ہے، اس کو تو خوش ہونا چاہیے اللہ کی اس تقسیم پر کہ ان کو موقع ملا ہے کہ والدہ کی خدمت کی ہے جی، اور اس کو اگر وہ سعادت سمجھیں تو پھر اس سعادت کو سمیٹ کر اپنے پاس رکھ لیں نا، اس کو ضائع تو نہیں کریں۔ جی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنی نیکیاں، اپنے صدقات جتلا کر، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر ضائع نہیں کرو۔ اگر والدہ کی خدمت کی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت تھی، اگر اللہ اس کو قبول کر لے تو آپ کی تو جنت بن گئی۔ اور اگر آپ اس نیکیوں کو ہر وقت بھائیوں پر جتلاتے رہیں، بھائیوں کو تانے مارتے رہیں، تو آپ تو نیکی ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس بھائی کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ باقی جو والدہ کی اشیاء ہیں، مثلا اگر کوئی زیور چھوڑا ہے یا گھر والدہ کے نام تھا تو یہ وراثت ہے۔ وراثت میں وہ بھائی بھی برابر کے شریک ہیں جنہوں نے ایک دن بھی ماں کی خدمت نہیں کی۔ خدمت نہ کرنے کی وجہ سے ان کو محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ وراثت کے الگ سے قوانین ہیں، والدہ کی خدمت کے الگ سے قوانین ہیں۔ اگر ان بھائیوں نے والدہ کی خدمت نہیں کی تو وہ بیچارے محروم ہیں۔ ان کے ساتھ اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو جنت کی کوئی خوشبو نہیں ملی والدہ کی طرف سے، وہ جنت حاصل کرنے والے خوش نصیبوں میں شامل نہیں ہو سکے، اتنی محرومیت کم ہے۔ تو جائیداد کے مسائل میں ان کو محروم نہیں رکھا جا سکتا، وہ اللہ کی شریعت ہے، اس پر حکم کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے وہ ان کو برابر دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ محمد عطا اللہ صاحب جھنگ سے کال کرنے کا شکریہ۔ سر فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹیاں بڑی بڑی ہیں جی، بھائی میری وائف نا گھر سے ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے، وہ اس لیے کہ وہ کہتی ہے دوسرے مکان پہ جو میں کہتا ہوں میں نے وہاں نہیں آنا، اور کاروبار کے لیے میں نے پوچھنا تھا، بھائی میرا کاروبار بالکل نہیں ہے، میں کباڑ کا کاروبار کرتا ہوں یہ، اور اس کے لیے پوچھنا تھا کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیں۔ اچھا جی، اللہ پاک آسانیاں کریں، بہت شکریہ جی آپ نے کال کیا۔ 2 مسائل ہیں، ایک تو بیٹیاں جوان ہیں لیکن ان کی اہلیہ گھر چھوڑ کے چلی گئیں، کہتی دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائے، یہ کہتے ہیں میرے لیے وہ پاسبل نہیں ہے، ایک تو یہ ہے معاملہ۔ دوسرا ان کا کاروبار نہیں چلتا،
کوئی خیر بتا دیں دعا کوئی. اللہ المستعان. تو میاں بیوی اب ظاہر ہے بوڑھے ہیں, جی تو اب تک ان کے اندر موافقت ہو جانی چاہیے, ایک دوسرے کو سمجھنے انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت تو پیدا ہو جانی چاہیے. جی بچیاں جوان ہیں تو بچیوں کے رشتوں کے سوچیں, چاہے جا کے وہ خود روٹ کر چلی گئی ہیں. تو اگر خامد کے پاس استطاعت ہے گھر شفٹ کرنے کی تو وہ کر لیں, اور اگر نہیں ہے تو بیوی کو سمجھ جانا چاہیے کہ میرے خامد کے بڑی اتنی استطاعت نہیں ہے تو گھر کو بلا وجہ تبدیل کیوں کریں. اگر یہیں پر گزارا ہو رہا ہے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کاروبار بھی نہیں ہے, جی تو گزارا کریں, اللہ کا شکر کریں کہ گھر اپنا ہے, مکان کرائے کا نہیں ہے. وہ دیکھیں لوگ جن کو ہر مہینے کرایہ دینا پڑتا ہے کتنی اذیت میں ہوتے ہیں وہ. تو اللہ کا شکر کریں, جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں, اولاد دی ہے, گھر اپنا ہے, اس پر شکر کریں گے تو رزق میں بھی اضافہ ہوگا. اور اگر اسی طرح ناشکری جاری رہے تو گھر کے اندر سے برکتیں اڑ جائیں گی. تو اس طرح ان دونوں کو پہلے چاہیے کہ اللہ کا شکر گزار بن جائیں, اپنے درمیان جو نفرت ہے, جو لڑائی ہے, اس کو ختم کریں, جھگڑا ختم کریں, تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے برکتیں بھی آئیں گی. تو بھائی کہتے ہیں کہ میں کوئی وظیفہ بتائیں, تو درود شریف پڑھیں, دل لگا کر پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں تو ایک بار پڑھنے پر ہی آتی ہیں, جی تو 10 رحمتیں سمیٹتے جائیں, سارا دن جتنی رحمتیں سمیٹیں گے اتنی آ جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد اکرم صاحب چیچا وطنی سے کال کرنے کے لیے شکریہ. جی سر فرمائیے. میرا سوال یہ ہے جی کہ میری عمر ہے 60 سال تقریباً, ماشاءاللہ, اور میرے اولاد نہیں ہے. ایک بیوی ہے, 2 بھائی ہیں, والدین فوت ہو چکے ہیں. کیا میں اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو بطور گفٹ کچھ پراپرٹی نام ان کے کرا سکتا ہوں؟ اگر کرا سکتا ہوں تو کیا بھائیوں کے نام بھی کسی کے کر سکتا ہوں؟ یہی میرا سوال ہے جی. جی ٹھیک ہے, اللہ پاک آسانیاں کرے. میں ابھی جواب دیتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی. سر فرمائیے. ہاں جی, جب تک آپ صحت مند ہیں, تندرست ہیں, ابھی کما رہے ہیں, جوڑ رہے ہیں, سارا کچھ چل رہا ہے, تو اس میں آپ تحفے کے طور پر کسی کو بھی دے دیں, کچھ چیز دے سکتے ہیں. البتہ اگر آپ بیمار ہو جائیں خدا نخواستہ, تو پھر آپ کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ آپ ورثاء کے حق میں کوئی چیز ان کو گفٹ کریں اس طرح کی بڑی جائیداد کے طور پر. لیکن جب تک آپ صحت مند ہیں, ابھی آپ کما بھی رہے ہیں اور مزید دولت آ بھی رہی ہے, تو اس وقت آپ کسی کو بھی تحفے میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کالر ہیں جی ایک اور ہمارے ساتھ. اچھا جی, ایک کویسچن یہاں سے لے لیتے ہیں. لائیو لنک پہ کچھ کویسچنز آئے ہیں, بلکہ عرفات شیخ لکھتی ہیں کہ مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہت فضیلت ہے, اور اگر سورہ بقرہ کو پورا رکوع پڑھا جائے, جب میں یہ 2 آیات پڑھنے لگتی ہوں دل کرتا ہے میں پورا رکوع پڑھوں. ٹھیک ہے جی, یہ تو بہت اچھی بات ہے. سر بہرحال اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اذکار میں جب سونا ہے تو 2 آیتیں پڑھنے کا ہی حکم دیا ہے. اس وقت آپ 2 آیتیں پڑھیں, اور باقی آپ جب چاہیں 1 رکوع پڑھیں, 2 رکوع پڑھیں, پوری سورت پڑھیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بلکہ اس کو پڑھنا ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اقرأ سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ. جی, سورہ بقرہ کی تلاوت کرو, اس کی تلاوت, اس پر عمل, اس کو سیکھنا, اس کو سکھانا باعث برکت ہے. تو آپ 1 رکوع کیا آپ سارا دن پڑھتے رہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن جب رات کو اذکار کے طور پر پڑھیں گے تو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق 2 آیتیں پڑھیں. ٹھیک ہے. مسز اجاز نے جزاک اللہ کہا ہے جی, جزاکم اللہ خیرہ جی, بارک اللہ فی عمرک. اور اس کے ساتھ عثمان ریپیرنگ لیب نے کتاب کے بارے میں کہا جی, بہت پیاری کتاب ہے, یقیناً بہت پیاری کتاب ہے جی. آگے پھر نجمہ افسانہ لکھتی ہیں, السلام علیکم بھائی, اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں, آمین. جی وعلیکم السلام, جزاکم اللہ خیرہ. کہتی ہیں اشمل بھٹی صاحب سے میرے بیٹے کے لیے دعا کروا دیں, وہ پڑھائی میں بہت کمزور ہے, بیٹے کا نام عبداللہ ہے, پلیز بھائی لازمی دعا کروا دیں. اللہ تعالیٰ جی ہمارے بیٹے عبداللہ کو صحت, سلامتی, تندرستی والی زندگی دے جی, اور پڑھائی میں والدہ کی خواہش کے مطابق وہ ترقی کر جائے. جی, تو اگر پڑھائی میں وہ کمزور ہے تو اس کو کوئی فن سکھا لیں, کوئی ہنر سکھا لیں. تو اگر وہ پڑھائی میں تھوڑا کمزور ہے تو اس کو ذرا خوراک پر توجہ دیں, سلانٹیاں, پاپڑ, نمکو یہ چھڑا کے اس کو بادام دیں, دودھ پلائیں, اس کو کشمش کھلائیں. تو صحت مند خوراک کھلائیں تاکہ اس کا دماغ بھی تیز ہو اور اس کا حافظہ بھی مضبوط ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الیاس ملک ہمارے ریگولر دیکھنے والے بھی ہیں. الیاس بھائی, آپ نے جو لکھا ہے وہ اتنا اپروپریٹ نہیں ہے, خوشی کریں آپ, اور انڈیپینڈنس ڈے کی ہے تو بچوں کے ساتھ اس کو انجوائے بھی کریں. اٹس ناٹ ویری ریلیونٹ کویسچن. تو خیر کچھ اور آپ لکھ کے بھیجیں گے تو ہم اس کو شامل کر لیں گے.
اچھا سر، ریٹرن میں آیا ہے اور پوچھا گیا ہے کیا عورت نقاب میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہاں، اگر عورت کسی پبلک پلیس پر ہے جہاں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں جی تو وہاں وہ نقاب کرے اور نقاب میں نماز پڑھ لے. جی البتہ اگر گھر پہ ہے تو پھر وہ جب تنہا ہوگی تو پھر چہرے کو کھلا رکھے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی، السلام علیکم. جی السلام علیکم. مسز جاوید سرگودا سے کال کر رہی تھی، ری جوائن کر لیں گی ہمیں. اچھا سر، آگے بڑھتے ہیں. پوچھا گیا ہے کسی غیر مسلم کمپنی میں جو کہ لکر جسے شراب کہتے ہیں اور جوئے کا کام کرتی ہے، اس کے سافٹ ویئر ڈیولپر کا کام کرنا جائز ہے؟ بالکل بھی جائز نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا کیونکہ شراب حرام ہے جی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور شراب کے متعلقہ 8 قسم کے لوگوں پر لعنت کی ہے. جی تو اس کے متعلقہ جتنے لوگ بھی ہوں گے اس میں تعاون کرنے والے، وہ اس گناہ میں برابر کے شریک سمجھے جائیں گے. لہذا ایسی کمپنی میں ملازمت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. پوچھا گیا ہے ہم نے سلے ہوئے کپڑوں کا برانڈ لانچ کرنا ہے تو کیا اے آئی کی مدد سے کپڑے پہنی عورت کی تصویر پرنٹ کروائی جا سکتی ہے؟ یہ تصویر تو تصویر ہی ہے. تصویر ہے. اے آئی سے بنائیں یا برش سے بنائیں یا کیمرے سے بنائیں تو بلا حاجت اور بلا شرعی ضرورت کے تصویر بنانا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا کہ آن لائن کاروبار وغیرہ اور اثاثے بھی میت کی وراثت میں شامل ہوں گے؟ جی ہاں، اگر وہ قیمتی ہے، جی بالکل. ان آن کی لائن کوئی تو قیمت ہے بالکل تو ہے. پھر وہ اثاثہ شمار ہوگا. ٹھیک کیوں نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. پوچھا گیا ہے بیرون ملک کا ویزا چاہتی ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اللہ ہمارے اس نوجوان نسل کے حال پہ رحم فرمائے. ہر بندہ ہی باہر جانا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے، تو بند دروازے کھولنے کے لیے جو وظیفہ ہے وہ ہے استغفار. جی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ورد کرتی رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیں گے. ٹھیک ہے. پوچھا گیا اسرائیلی پروڈکٹ کے علاوہ اگر کسی اور کمپنی کی چیز نہ ملے تو کیا ہم مسلمانوں کے قتل میں شریک تصور ہوں گے؟ اللہ اکبر و کبیرہ، بہت مشکل سا سوال ہے. اگر کوئی دوسری کمپنی ملتی نہیں ہے جی تو مجبوری کے عالم میں آپ استعمال کر لیں، کیونکہ وہ براہ راست آپ کے ساتھ تو جنگ میں شریک نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے جذبات ہمارے بھی ہیں، غیرت بھی کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اس کو استعمال نہ کریں تو بہتر ہے. لیکن اگر کوئی ایسی جان بچانے والی چیز ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو پھر مجبوری کے عالم میں آپ اس کو استعمال کر لیں. اور اگر ایسے ہی کھانے پینے کی ضروریات ہیں تو وہ تو دیگر کمپنیوں کی بے شمار گھر میں بنا لیں، دیگر کمپنیوں کی لے لیں. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے تو پھر تو نہیں استعمال کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے. جی پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک بچہ ہے، وہ گردوں کی بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ علیل ہے. اللہ صحت دے، اللہ شفا دے. جی ہم نے پوچھنا تھا کہ اللہ تو ہر چیز سے کر دے، اللہ کوئی معجزہ کر دے، وہ ہمارے اس بچے کے گردے ٹھیک ہو جائیں. اس کے ایک دن چھوڑ کے ایک دن گردے واش ہوتے ہیں. تو مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں اللہ کچھ دنوں میں اپنا معجزہ دکھائے اور ہمارا وہ بچہ ٹھیک ہو جائے. آمین. میری بھی دلی دعا ہے جی آپ کا بچہ وہ ٹھیک ہو جائے. بہت شکریہ جی آپ نے کال کی. کائنڈلی ٹی وی کا والیوم، ٹی وی کی آواز لازمی بند کر دیا کریں تاکہ آپ کے لیے ہمارے لیے پریشانی کا موجب نہ بنے. سر فرمائیے، بچہ بیمار ہے. اللہ رب العزت اس بچے کو صحت اور تندرستی دے. آمین آمین. تو بچے کے لیے کوئی معجزہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو جائے تو دعا ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے. والدین اس کے لیے دعا کریں اور صبح تہجد کے ٹائم اٹھ کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے بچے کے لیے صحت مانگیں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لے اور بچے کو صحت اور تندرستی حاصل ہو جائے. آمین آمین. اچھا جی پوچھا گیا ہے میرے بیٹے کا نام محمد ہے، اگر میں کہتی ہوں محمد سو رہا ہے
محمد بھوکا ہے تو کیا میں اس نام کی گستاخی تو نہیں کر رہی؟ نہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے کہ میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو، جی اور اس وقت دنیا میں جو سب سے پاپولر نام ہے وہ یہی ہے، محمد۔ تو اللہ کے نبی کے نام پر خوبصورت نام ہے، پیارا نام ہے، تو اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ جو آپ نے ابھی مثالیں دیں، بچہ سو رہا ہے، بچہ جاگ رہا ہے، بچے آ جاؤ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بچے کا نام لے کر پکاریں تو آپ کو محمد نام کی مٹھاس محسوس ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا سر، دوسری صورت یہ بھی واضح کر دیجیے گا، ایجوکیٹ کرنے کے لیے بڑا اہم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی دوسرے کا، بچے کا نام یا ہم نے کسی بڑے کا نام سنا ہے تو ہم اس پہ درود نہیں پڑھیں گے، نہیں، ہم درود نہیں صرف پڑھنا۔ نام لے کے درود تو پکاریں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقصود ہوگی تب درود پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز ذہن میں آ جاتی ہے کہ جب نام لیا جا رہا تھا۔ لے جی، یہاں پہ ایک وقفہ ہے، اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود رہے قاری اشتیاق احمد ساخی صاحب۔ قاری صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ میں کس طرح سے ادا کروں؟ جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم۔ چلے ٹھیک ہے جی۔ لے جی، ڈاکٹر صاحب کے بھی آنے کا شکریہ۔ ہماری گفتگو جاری رہے گی، یہاں پہ ایک وقفہ ہے، جب واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے یوم استحصال کشمیر پہ اور قوم کے محافظوں پولیس کے شہداء کو سلام کے حوالے سے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔